लोहे को भट्टी में पिघला कर ही किसी ना किसी सांचे में ढाला जाता है। देखिए, आज इस ग्रीनरी में, इस खूबसूरत जगह पर वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, जैसे ही हमारे जिस्म से हमारी रूह निकलेगी, कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो एक इंसान को डिप्रेस कर रहा होता है। अब यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा करती चलूँ, आपको भूल कर आपका चैप्टर क्लोज कर देगा। पर्दे के पीछे छुपे शख्स को, निकाब पोश को ज़मीर आपको कहेगा। यकीन मानिए आपको जवाब मिलेगा। हम नेट खोलते थे, वही वीडियोस हमारे सामने आती थी, लेकिन अब वो काम थोड़ा ठंडा पड़ गया है। फ़र्ज़ कीजिए ख़ुदकुशी करने का हतमी फ़ैसला कर लिया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज मैं आपके साथ चंद ऐसी बातें करने जा रही हूँ जो आपके जहन को झिंझोड़ कर रख देंगी और आपको अंदर से जगा देंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपका एक बहुत ही पसंदीदा गिफ्ट है, उसे ख़रीद कर आप अपने शोकेस में सजा देते हैं। अब जाहिर है आप तो उस गिफ्ट को दिलो जान से चाहते हैं, लिहाजा आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई और शख्स, कोई छोटा सा बच्चा भी उस गिफ्ट को ख़राब करने की कोशिश करता है या उस तोहफे को नुकसान पहुंचाता है, तो आपसे क्वेश्चन है, अपने आप से सवाल कीजिए, पूछिए अपने आप से आप क्या करेंगे। यकीनन आपको जवाब मिलेगा कि आपकी कैफियत उस वक्त फ़ौरन बदल जाएगी। आप उस नासमझ बच्चे पर, उस बच्चे पर जिसे कुछ समझ भी नहीं आती होगी, आप गुस्सा करेंगे, उसे डांटेंगे, बहुत बुरे तरीके से उसे मारना शुरू हो जाएंगे और आप पूरा घर सर पर उठा देंगे। तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए इमेजिन करें कि हम भी तो अपने वालिदैन के लिए एक तोहफ़ा हैं। औलाद गिफ्ट ही होती है ना वालिदैन के लिए। तो अगर हम उस गिफ्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, उस गिफ्ट को ख़राब करेंगे, तो तकलीफ़ किसको होगी? दुख हमारे वालिदैन को होगा जिनका वो तोहफ़ा है। वो वालिदैन जब हम छोटे से थे, उन्होंने हमें बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, खिलाया, पिलाया, हमें परवान चढ़ाया, बड़ा किया। हम ये सोचे समझे बिना कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारे वालिदैन के साथ क्या होगा, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, हम 2 सेकंड में अपनी ज़िंदगी का तो ख़ात्मा कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम जब आज बड़े हैं तो उसके पीछे हमारे वालिदैन की कितनी ज़्यादा मेहनत है, कितनी कोशिशें हैं, उन्हें कितना दुख होगा। और दूसरी अजीम हस्ती वो जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, वो खालिक हकीकी यानी अल्लाह ताला, वो खुदा जिसने आपकी सूरत में आपके वालिदैन को एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया। और अगर आप उस गिफ्ट को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस खालिक को, उस मालिक को तकलीफ़ पहुंचेगी, दुख उस खालिक हकीकी को होगा। जनाब, आपको किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई, किसी ने मारा, किसी ने धमकाया, किसी ने सताया, आपके साथ ज़्यादती हुई और आपने फ़र्ज़ कीजिए ख़ुदकुशी करने का हतमी फ़ैसला कर लिया। आपने सोच लिया अब तो हमने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ही लेना है। चले मैं बात को शॉर्ट करती हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपने ख़ुदकुशी कर भी ली, तो आपसे सवाल है, क्या आपने उस शख्स को सज़ा दी जिसने आपके साथ बुरा किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐन मुमकिन है वो शख्स आपके जनाजे पर चंद आंसू बहा ले। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हो सकता है 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, चलें जी 1 साल आपके गम में रोता रहे, आंसू बहाता रहे, लेकिन उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देगा, आखिरकार आपको भूल कर आपका चैप्टर क्लोज़ कर देगा। लेकिन हमने तो अपनी ज़िंदगी का सफ़ा ही फाड़ दिया। हमने बिना कुछ सोचे समझे हमने अपने आप को इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम ख़ुदकुशी कर लेंगे तो जितनी भी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ात हैं, परेशानियां और दुख हैं,
تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ پھر پریشانی تو اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ فرمان خداوندی بھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، حقیقی جو زندگی ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے۔ تو ہم نے صرف اور صرف اس کے لیے سامان جمع کرنا ہے، اور اگر ہم خودکشی کر لیتے ہیں، جیسے ہی ہمارے جسم سے ہماری روح نکلے گی تو فرشتے اسے زنجیروں میں جکڑ لیں گے۔ اس وقت روح چیخے گی، چلائے گی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گی، ہائے اللہ، میں تو معصوم تھی، میں مظلوم تھی، میرے ساتھ زیادتی کی گئی، میرے ساتھ تو دنیا والوں نے برا کیا، اس فلاں نے میرے ساتھ برا کیا اور میں خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس وقت وہاں کوئی آپ کی سننے والا نہ ہوگا اور نہ ہی آپ کو دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے تمام انبیاء کرام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں، آج اس گرینری میں، اس خوبصورت جگہ پر ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خوبصورت مناظر کو دیکھیں، آپ گرینری کو دیکھیں، آپ سبزے سے لطف اندوز ہوں۔ کیا آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر کے ان سارے مناظر کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ ان مناظر سے لطف اندوز ہوں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ان خوبصورت مناظر سے لبریز ایک اچھی زندگی دی، جو آپ کے والدین کے لیے گفٹ ہے۔ دیکھیں، ابھی چند روز پہلے بھارت کی احمد آباد کی عائشہ کی خبر میری نظروں سے گزری کہ عائشہ نے خودکشی کر لی ہے۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف پہنچی۔ میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ عائشہ کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اس کے شوہر نے اسے جہیز پر ستایا تھا، اس کے والدین روتے رہے، اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ برا کیا، زیادتی کی گئی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عائشہ کو چاہیے تھا وہ حالات کا سامنا کرتی، وہ تھوڑی سی پریشانیوں سے لڑتی، وہ اپنے حالات سے لڑتی اور ہمت نہ ہارتی، تو پھر وہ اچھا وقت بھی آ جاتا، اچھے وقت کا سکون سے بیٹھ کر انتظار کرتی۔ اس نے اپنی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، وہ مسلمان تھی، لہٰذا وہ نمازیں پڑھتی، اللہ کا ذکر کرتی، اس سے دعا مانگتی، اور اللہ تو اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو اس کی دعا ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوتی اور آج وہ ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہوتی۔ لیکن اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جناب، یاد رکھیے گا، اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو یہ زندگی جہد مسلسل کی طرح ہمیں کاٹنی پڑے گی، کیونکہ زندگی میں سکون نہیں ہے۔ پہلے ہم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں، پھر ہمیں آخر میں آسانیاں ملیں گی۔ دیکھیں، اگر ہم جیسے ہی بیج بوئیں گے، فوراً اسی وقت وہ نہ ہی درخت بنتا ہے، ہمیں چھائیں اور پھل اسی وقت نہیں ملتے، بلکہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی بھی جو ہے ایک درخت کی ہی طرح ہے، کیونکہ ابھی ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، تو شروع میں ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی، سٹارٹ میں پریشانیاں آئیں گی، اور اگر ان پریشانیوں کو ہم فیس کر لیں گے تو انشاءاللہ آخر میں ہمیں جو ہے وہ آسانیاں ملیں گی۔ دیکھیں، لوہے کو بھٹی میں پگھلا کر ہی کسی نہ کسی سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو سمجھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگا، آپ کو پھر آسانیاں ملیں گی۔ آپ سمجھیں کہ کسی بھی مشکل کا، کسی بھی پریشانی کا حل خودکشی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو حالات سے لڑنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، وہ لوگ بھی تو ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، معذور ہیں۔ یہاں سب سے بڑی مثال ہیلن کیلر کی بھی ملتی ہے کہ وہ نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، اور نہ ہی وہ بول سکتی تھی۔ اب کیا وہ بھی خودکشی کر کے بیٹھ جاتی؟ وہ بھی اپنے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی؟ لیکن نہیں، اس نے حالات کا سامنا کیا، ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتی رہی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں
اکثر جو خودکشیاں ہیں میری نظر سے جو گزری ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ایک انسان کو ڈپریسڈ کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. حکومت وقت سے گزارش کروں گی ایسے چند قوانین بنائے جائیں, چند قواعد بنائے جائیں جن کی مدد سے اس شخص کو بھی پکڑا جائے جو ایک خودکشی کے پیچھے قاتل کا جو رول ہے وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے. ایک پردے کے پیچھے چھپے شخص کو, نقاب پوش کو بے نقاب بھی کیا جائے جو اس خودکشی کے پیچھے قاتل ہے, جس نے ایک انسان کو اتنا ڈپریس کیا ہے, اتنا مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ہی ختم کر لے. اس قاتل کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے, کیونکہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل. اب یہاں پہ آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا اضافہ کرتی چلوں. دنیا میں تقریباً ہر سال 8 لاکھ کے قریب خودکشیاں ہوتی ہیں. ریسرچ کے مطابق ہر 100 منٹ کے بعد اس دنیا میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے. آپ نے چند مہینے پہلے بالی ووڈ کے معروف ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت کے بارے میں سنا ہوگا کہ انہوں نے خودکشی کر لی. جب وہ خبر تازہ تھی تو بہت مشہور ہوئی تھی. اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گئی تھی. ہم نیٹ کھولتے تھے وہی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی تھی. لیکن اب وہ کام تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا ہے. لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں اور اپنی لائف میں واپس آ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی عائشہ کا جو کیس ہے وہ بھی چند دن چند مہینے چلے گا. اس کے بعد اس چیپٹر کو بھی کلوز کر دیا جائے گا اور لوگ بھول جائیں گے, اپنی لائف میں واپس آ جائیں گے. لیکن عائشہ نے تو اپنی زندگی ختم کر لی. دیکھیں, میں عائشہ کے بالکل خلاف نہیں ہوں اور نہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عائشہ نے جو ہے عائشہ کے ساتھ بے شک زیادتی ہوئی تھی, میں جانتی ہوں. لیکن کسی بھی زیادتی کا, کسی بھی پریشانی کا جو حل ہے وہ خودکشی نہیں ہوتا. میں پھر سے کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں, جب بھی آپ کے ذہن میں سوسائڈ کا, اپنی زندگی کو ختم کرنے کا خیال آئے تو صرف ایک مرتبہ ضرور سوچیں اس کے پیچھے نقصانات کس کس کے ہیں. آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا, یقین مانیے آپ کو جواب ملے گا کہ نقصان صرف آپ کا اور آپ کے والدین کا ہے, کیونکہ نہ آپ کو آپ کی لائف واپس مل سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے والدین کو آپ جیسی اولاد واپس ملے گی. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں. صدقہ جاریہ کی نیت سے اتنا شیئر کر دیں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں خودکشی کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے, بلکہ ایسا ہو کہ کوئی خودکشی کرے ہی نہ. اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو صدقہ جاریہ کی صورت میں ضرور ملے گا. اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, آمین. ابھی سبسکرائب کریں رانی ایمان فاطمہ کے آفیشیل چینل کو, ساتھ میں بنی گھنٹی کو دبانا بالکل مت بھولیے گا. تمام ویڈیوز کو آپ لائک بھی ضرور کریں تاکہ جب بھی اس موٹیویشنل چینل پر کوئی نئی انٹرسٹنگ اور موٹیویشنل ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.